बड़े सगीर पाक और हिंद के जमाने में 3 भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई गांव के जमींदार की जमीनों में काम किया करते थे। उन तीनों भाइयों का नाम असलम, दीनू और बदरी था। तीनों भाइयों में बेहद प्यार और मोहब्बत थी। वो तीनों भाई दिन भर खेतों में काम करते रहते और सारा गाँव उनकी मेहनत और ईमानदारी का कायल था। उन तीनों भाइयों का जब भी जिक्र आता तो लोग उन्हें 3 भाइयों के नाम से याद किया करते थे। दर हकीकत वो तीनों भाई क्या थे? कहीं कहीं के भटके हुए मुसाफिर जो काफी अरसे से एक साथ मिलकर रह रहे थे और एक साथ काम कर रहे थे। वो तीनों एक एक करके एक दूसरे से मिले थे। उनके माँ बाप, उनके अबाव अजदाद, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों की भी कोई खबर नहीं थी, लेकिन वो तवील अरसे से एक साथ ही रह रहे थे। गाँव की नई नस्ल तो इस बात से बिल्कुल ही नाखबर थी कि वो तीनों भाई हैं कि नहीं। असलम, दीनू और बदरी सारा दिन खेतों में काम करते रहते। उन तीनों भाइयों का कहीं कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन तीनों भाइयों ने उन्हीं जमीनों के बीचों बीच 3 झोपड़ियां डाल रखी थी। शाम होते ही वो झोपड़ियों के बाहर ही एक एक चारपाई डाल लेते और बैठ जाते। सर्दी होती तो लकड़ियां जलाकर आग सेक लेते और काम से फारिग होने के बाद सारी शाम उनकी बातें करते हुए गुजर जाती और नींद आती तो वहीं पर सो जाते। गाँव का जमींदार उनके काम से बहुत खुश था और साथ ही साथ उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि वो तीनों उसके खेतों का पहरा देते हैं। असलम, दीनू और बदरी को बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहते हुए गुजर गया था, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ थे और साथ ही साथ इस बात से भी कि वो तीनों एक दूसरे से मिलने से पहले मुंझे हुए चोर थे। लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर एक दूसरे से जिक्र नहीं किया था, मगर गांव के किसी और फर्द को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक शाम वो अपने कामों से फारिग हो गए थे और अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। उन्होंने आग जला रखी थी तो न जाने क्यों बदरू के दिल में एक अचानक से एक ख्याल आया कि भाइयों, हम इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं और हम एक दूसरे से बाखूबी वाकिफ हैं। हमें यह भी पता है कि हम एक दूसरे से मिलने से पहले चोर रह चुके हैं, लेकिन चूंकि अब हम अपना एक एक नवाला अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं तो न जाने मुझे क्यों ये बात जानने में दिलचस्पी होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरी तरह तुम दोनों ने भी सच्ची तौबा कर ली और चोरी छोड़ दी। ये सुनकर असलम, जो उन तीनों में सबसे बड़ा था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे मियाँ रहने दो, गड़े हुए मरते ना ही उखाड़ो तो अच्छा है। लेकिन बदरी के साथ साथ दीनों ने भी कहा कि नहीं असलम भैया, आज एक दूसरे को अपने अपने राज बता देते हैं। तीनों ने एक दूसरे को रजामंदी दी। इसके बाद वहाँ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और वो ढलती हुई शाम उन्हें माजी की यादों की तरफ घसीटती हुई ले गई। असलम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ देर के बाद उसने सन्नाटा तोड़ा और कहा कि भाइयों, मैं अपनी जवानी में बहुत ही फुर्तीला और चाको चौबंद चोर रह चुका हूँ। किसी भी किस्म का ताला खोलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसी चोरी की जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहकर असलम चंद लम्हों के लिए फिर खामोश हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हमारे गांव के करीबी गांव में एक रईस खातून रहा करती थी। लोग उसे अम्मा जी कहकर पुकारा करते थे। बहुत ही सलीकामंद और बावकार शख्सियत की मालिक थी। वो अपने असूलों की इतनी पक्की थी कि उसकी मिसाल दुनिया पर नहीं मिलती। और रईस ऐसी कि जैसे वो किसी मुल्क की बादशाह हो। कोई कहता कि इसके बेटे अमेरिका में रहते हैं जिसके पास इतनी दौलत है, और कोई कहता कि इसकी लॉटरी लगी है। उसके साथ नौकरों की एक बड़ी फौज थी जो उसका ख्याल तो रखते थे, मगर उसका कोई अपना नहीं था। ये सब जानने के बाद मुझे अपना काम और भी आसान लगने लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके दर से कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं जाता था। किसी के यहाँ कोई शादी होती या कोई गम, वो हर किसी के साथ भलाई किया करती थी। उसकी ये सुनी सुनाई शोहरत ने मेरे दिल में उसकी तरफ कशिश पैदा कर दी और मैं हर वक्त उसकी हवेली में चोरी करने के लिए सोचता रहता। फिर मैंने उसकी हवेली की तहकीक करने का सोचा और मैं उसकी हवेली पर जाकर मैंने वहाँ पर काम मांगा। उसने मुझे काम पर रख लिया। मैंने 4 माह तक वहाँ पर काम किया और मैंने जितना वक्त भी वहाँ पर गुजारा उसने एक पैसे की भी मुझसे बदगुमानी नहीं की। जिस दिन मैंने काम छोड़ा उसने एक एक रुपए का हिसाब करके मेरी हथेली पर रख दिया और मेरे इतना दिन काम करने के लिए उसने दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरा काम हो चुका था, मैं उसके घर के एक एक कोने से वाकिफ हो चुका था और इस बात से भी कि उसके घर में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर उसके सिवा कोई नहीं जा सकता था। और मुझे इस बात का यकीन था कि जरूर इसके उसी कमरे में बहुत ही माल दौलत छुपा होगा। मैं बस काम छोड़कर अपने गांव वापस आ गया ताकि उसे इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए कि मैं वहां से जा चुका हूं। मैं अपने गांव में आ जाने के बाद 6 माह तक अपने गांव में ही रहा। फिर उसके महल में सफाया करने के इरादे से उसके महल की तरफ रवाना हो गया। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। मैं गांव पहुंचकर उसकी हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चला गया और मैंने तोड़ फोड़ का और खुदाई का सारा सामान एक तरफ छुपा
چھپا دیا۔ رات پھیلتی ہوئی جا رہی تھی اور سردی بڑھتی ہوئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے الو بھی بول بول کر خاموش ہو گئے۔ میں دبے پاؤں اس کی حویلی کے پچھلے راستے سے اس کی اسی جھوپڑی کی جانب بڑھا۔ میں نے اس کمرے کے قریب جا کر دیکھا تو اس کمرے کے دروازے پر ایک پرانا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس پر ہتھوڑے سے وار کیا تو وہ ایک ہی وار میں ٹوٹ گیا۔ میری طرح میرے ہتھیار بھی ہوشیار تھے، جن کی چوٹ سے صرف ہلکا سا شور ہوتا۔ دروازہ کھول کر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے ایک ماچس کی تیلی کو جلا لیا۔ اس ماچس کی تیلی کی روشنی سے مجھے سامنے رکھا ہوا ایک دیا ہی نظر آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے جلا لیا۔ کمرے میں جیسے ہی روشنی پھیلی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں بہت سارے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے قارون کا خزانہ مجھے مل گیا ہو۔ کمرے میں ایک طرف ایک بڑا سا صندوق بھی رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ صبح تو ہونے کو ہے، تو کیوں نہ سب سے بڑا صندوق کھول کر اس کا سارا سامان لے جاتا ہوں، باقی کے صندوق میں پھر لے جاؤں گا۔ میں نے اس بڑے صندوق کے اوپر رکھے ہوئے 4 چھوٹے صندوق اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر اس بڑے صندوق کو لگا ہوا تالا توڑا۔ صندوق کا ڈھکن کھلتے ہی میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس میں کپڑے رکھے تھے اور کپڑے بچوں کے تھے، جن پر کرچیاں اور ان کے نام اور عمریں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑوں کو ادھر ادھر فرولنا شروع کر دیا، لیکن مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسرا صندوق کھولا، پھر تیسرا، اور اسی طرح ایک ایک کر کے میں نے سارے صندوق کھول ڈالے، لیکن مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا۔ لیکن مجھے ایک صندوق کے اندر سے ایک چھوٹی سی ڈبیا ملی اور ساتھ ہی میرے کان میں ایک مرغے کے اذان دینے کی آواز آئی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ صبح ہونے کو ہے۔ میں نے وہ چھوٹی سی ڈبیا اپنے ساتھ لی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس ڈبیا میں ضرور ہیرے موتی ہوں گے۔ گھر پہنچ کر میں نے اس ڈبی کو کھولا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ اس میں بے شمار سوئیاں تھی، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، اور اسی چھوٹی سی ڈبی میں ایک پرچی بھی تھی۔ میں نے اس پرچی کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ سوئیاں میری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں نے ان سوئیوں کے ذریعے کمائی، اور اب میں اسی دولت سے اپنی آخرت کما رہی ہوں۔ میری اولاد مجھے بچپن کی یادوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کر باہر کمانے نکل گئی اور مجھے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ میں ان کپڑوں کے سہارے ہی، جن میں سے مجھے ان کی خوشبو آتی ہے، اپنا گزر بسر کر رہی ہوں، اور میں نے یہ کپڑے سلائی کر کے ہی اتنی دولت کمائی ہے۔ شاید اسے اپنی یادیں محفوظ رکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ لکھ کر ان سوئیوں کے ساتھ اس ڈبیا میں رکھا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرا دل ہی بدل گیا، مجھے خود سے شرم آنے لگی اور میں یہ چوری کی دنیا چھوڑ کر اپنی محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل آیا، اور یہاں تم سب کے ساتھ آ کر مل گیا اور یہاں پر محنت مزدوری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دینو نے خاموشی کو توڑا اور کہنے لگا کہ میری زندگی بھی ایک ایسے واقعے نے بدلی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کم عمری میں ہی میں نے چوری کرنا شروع کر دی اور باپ کی دولت میں نے جلد ہی اڑا دی۔ اس کے بعد جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں گاؤں کے ایک امیر آدمی کے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا۔ میں کام پر کم ہی جاتا تھا کیونکہ کام کرنے کی مجھے عادت نہیں تھی، اس لیے مجھے اجرت بھی کم ملتی تھی۔ آمدن کم اور خرچہ زیادہ تھا۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے ایک راستہ اختیار کیا اور وہ راستہ تھا چوری کا۔ میں چھوٹی موٹی چوری کرتا اور اس سے میرا کام ہو جاتا اور بس کبھی کبھار ہی مزدوری پر چلا جاتا۔ ایک روز میرے ساتھی مزدور بات کر رہے تھے کہ بھٹے کا مالک اتنا امیر ہے لیکن پھر بھی وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری دولت اپنے بھٹے کے پیچھے اپنی زمینوں میں چھپا رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، میں شام کو کام سے فارغ ہو کر مالک کے پاس گیا، مجھے زمینوں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیں، بھٹے کا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ سن کر اس نے فوراً مجھے وہاں پر کام پر رکھ لیا۔ اس نے کمان یعنی گنے کی فصل اگائی ہوئی تھی، میں وہاں پر کام کم کرتا اور زمینوں کی کھدائی زیادہ، مجھے بس اس کی دولت کا لالچ تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بھٹے کا مالک آیا اور ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا اور ایک گنا توڑ کر اسے کھانے لگا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ہی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتا ہے۔ میں کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر بولا، یہ لو یہ گنا کھاؤ، اس سے تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے اس سے جھوٹ بول رکھا تھا اس لیے میں نے وہ گنا چپ چاپ لے کر کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے مجھے گنا دے دیا، وہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو یہاں پر ضرور کوئی خاص بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جناب کیا بات ہے، آپ روز ہی اسی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ میری بات سنو، میں ایک رئیس آدمی تھا، یا یوں کہہ لو کہ مجھے دولت جمع کرنے کا بے حد شوق تھا، لہٰذا میں نے بہت سارے سونے کے سکے، سونے
سونے کے اینٹیں اور بہت کچھ جمع کر لیا اور میں نے اس ساری دولت کو ایک کمرے میں جمع کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس دولت کی حفاظت کے لیے بھی کوئی پہرے دار ہونا چاہیے۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کوئی بھی آدمی اس کا پہرا ایمانداری کے ساتھ نہیں دے پائے گا، کیا کروں کہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور پہرا بھی دیا جائے۔ اچانک مجھے بچپن کی خزانوں کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ یہ سوچ کر میں نے ایک سپیرے سے رابطہ کیا اور ایک بڑا سا سانپ لا کر اس خزانے پر بٹھا دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور نہ جانے کیوں مجھے سانس کی بیماری لگ گئی اور پھر میری مرض بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی اور میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا تو اپنی جان کا صدقہ دے دے، غریبوں کی مدد کر اور اپنے دل سے دنیاوی دولت کی طلب ختم کر دے۔ دولت کا کیا ہے، وہ تو پھر بھی کما سکتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ مجھے ان بزرگ کی بات بہت بھلی لگی اور میں گھر واپس پلٹا۔ میں خزانے کے کمرے میں گیا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ مجھے بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھوکے کے ساتھ سانپ کو مار ڈالا اور اسے گاؤں کے غریب آدمی کی زمین میں دفنا دیا اور میں نے اپنی دولت کا 90% حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، کسی غریب کی مدد کی اور کسی کو صدقہ دیا۔ پھر ایک دن میں ایک حکیم کے پاس گیا، میرا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ تمہارا مرض اب لا علاج ہو چکا ہے، تم زیادہ سے زیادہ صرف 1 ماہ جی سکو گے۔ میں سخت رنجیدہ ہو گیا، زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں نا امیدی کے عالم میں پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میری سانسیں سوکھنے لگیں اور ساتھ ہی مجھے ایک گنے کا کھیت نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی میں دمے کا مریض ہوں اور چند سانسوں کا مہمان ہوں، یہاں سے گزرتے وقت تمہارا کھیت دیکھا تو میرا گنا کھانے کو دل چاہا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ایک گنا توڑ کر کھا لوں۔ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ بھائی جتنے دل چاہے تم کھا لو۔ میں نے ایک گنا توڑا اور قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اسے کھایا۔ پھر میں گھر چلا گیا اور یوں ہی 3-4 دن گزرے۔ میں نے خود میں کچھ بہتری محسوس کی، میرے سانس بھی درست تھے اور میرا جسم بھی تندرست لگ رہا تھا۔ میں اس کیفیت پر حیران تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حکیم صاحب کے پاس جا کر ان سے ملتا ہوں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرا معائنہ کیا تو وہ مارے خوشی کے پاگل ہو گئے اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسا معجزہ؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو چکی ہے، اب تم صرف کمزور ہو، بیمار نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے اپنا علاج کروایا؟ میں نے کہا حکیم صاحب میں نے کہیں سے علاج نہیں کروایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس دوران کیا کچھ کھایا؟ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری ساری باتوں کو تفصیل سے سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہ میں کسی سے ملا اور نہ میں نے کچھ کھایا، البتہ جس روز میں آپ سے ملا تھا تو آپ سے ملنے کے بعد میں یہاں سے گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں نے ایک گنا توڑ کر اسے کھا لیا۔ جب میں نے گنے کا ذکر کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہ گنا کہاں سے توڑا، مجھے اس جگہ پر لے چلو۔ میں انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہ پتھر دیکھا جہاں بیٹھ کر میں نے گنا کھایا تھا۔ حکیم صاحب نے وہاں پہنچ کر اسی جگہ پر کھدائی شروع کر دی جہاں سے میں نے گنا توڑا تھا۔ کچھ دیر کی کھدائی کے بعد اس زمین کے نیچے سے ایک مردہ سانپ نکل آیا۔ میں نے سانپ کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ تو وہی مردہ سانپ ہے جو میرے خزانے کا پہرے دار تھا اور یہ پتھر اس جگہ کی نشانی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے مرض کا واحد علاج یہ سانپ سے تیار کردہ دوا تھی، لیکن اس سانپ کا ملنا ناممکن تھا اور تمہارے پاس وقت کم تھا، اس لیے میں نے تمہیں لا علاج کہہ دیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میری اس نیکی کا صلہ تھا جو میری شفا کا باعث بنی۔ بس میں نے سخت محنت کر کے اپنی زمینوں پر گنا اگا لیا اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی دگنی رقم کے ساتھ یہ کھیت بھی خرید لیا جہاں پر میں نے سانپ دفن کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے گنا توڑ کر دیا۔ اس کا واقعہ میرے دل میں اتر گیا اور میں نے سب کچھ سچ سچ اسے بتا دیا اور پھر میں وہاں سے آ گیا اور پھر کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اسلم اور دینو یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور پھر بدری کی واری آئی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لیے وہ اپنی چارپائیوں پر لیٹ کر سو گئے اور صبح ہوتے ہی اپنے کام پر چلے گئے۔ سارا دن وہ کام کرنے کے بعد شام کو پھر وہ اپنی چارپائیوں پر آ گئے۔ اسلم اور دینو اب بے صبری کے ساتھ بدرو کی کہانی سننے کا انتظار کرنے لگے کہ آخر اس کے ساتھ بھی ایسا کیا ہوا جس نے بھی چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی۔ بدری نے ایک ایک لسی کا گلاس اپنے منہ بولے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھمایا اور ایک لمبی سانس لے کر اپنی داستان کہنا شروع کی۔ بھائیوں میں کسی گاؤں میں نہیں بلکہ ایک شہر میں رہنے والا تھا۔ میں ایک فیری والے کے ساتھ
رہ کر مزدوری کرتا تھا۔ ہم 3-4 آدمی مل کر ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اس کا جو بھی کرایہ ہوتا ہم 3-4 آدمی مل کر وہ ادا کر دیتے۔ کرایہ زیادہ نہیں تھا لیکن میری آمدن بہت کم تھی، لہٰذا میں اپنے مالک کی رقم میں سے کچھ رقم چرا لیتا اور اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی چوری کر لیا کرتا۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزر گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر والے مکان میں ایک نوجوان رہنے کے لیے آیا۔ کچھ ہی روز میں میری اس کے ساتھ اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا لیکن ایک نمبر کا عیاش تھا۔ ہر وہ کام کرتا جس کی ہمارے معاشرے میں ممانعت ہے۔ میں اکثر اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ پھر مجھے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ در حقیقت وہ ایک رئیس باپ کا بیٹا تھا۔ پھر میں نے اپنا اگلا شکار اسے بنانے کا پکا ارادہ کر لیا اور پھر جیسے تقدیر کو میری یہ بات پسند آ گئی ہو۔ پھر اگلے روز ایک اجنبی آدمی نے آ کر مجھے بتایا کہ ریحان نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ کل رات وہ ایک شراب کے اڈے سے پکڑا گیا ہے اور حوالات میں بند ہے۔ اس نے اپنے والد کا پتہ تمہیں بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے باپ کے پاس جا کر اس کے لیے کچھ رقم لے کر آؤ۔ میری تو جیسے عید ہو گئی ہو۔ میرے خواب مجھے حقیقت میں ڈھلتے ہوئے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ میں اگلے ہی روز اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ ایک افسر فوجی رہ چکا ہے جس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ صرف اپنے باپ کی دولت پر ہی عیاشی کرتے ہیں۔ میں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ریحان کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ دولت وصول لی جائے۔ چنانچہ میں ان کے پاس جانے کی بجائے مسجد میں ٹھہر گیا اور پھر اگلے روز ریحان کے باپ کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوئی۔ مجھے لگا کہ وہ بینک روانہ ہوئے ہیں۔ میں اسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک بس میں سوار ہو گئے۔ میں بھی اپنا منہ لپیٹے اسی بس میں سوار تھا۔ بس چلتے چلتے دوسرے گاؤں میں پہنچ گئی۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر ریحان کے والد ایک قبرستان پہنچ گئے۔ وہاں ایک کونے میں ایک دیوار کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں 3 ننھی ننھی قبریں تھیں۔ وہ ان قبروں کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی یہ سب کچھ منظر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ قبروں کے قریب بیٹھ کر اپنے آنسو بہا رہے تھے اور ان قبروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے قبروں کی مٹی تر ہو گئی۔ شام تک یہی چلتا رہا۔ پھر وہ واپس آ گئے اور میں بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ پھر رات جیسے تیسے گزر گئی۔ جب اگلی صبح میں ان کے گھر کے قریب پہنچا تو وہ ویسے ہی بس میں سوار ہوئے اور اسی قبرستان جا پہنچے اور انہیں 3 قبروں کے قریب بیٹھ کر اس نے سارا دن گزار لیا۔ کبھی روتے، کبھی ان قبروں سے باتیں کرتے اور کبھی ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتے، اور یوں دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی اور میں رات بھر انہیں 3 قبروں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا کہ میں ان قبروں کے قریب جاؤں اور انہیں کھود کر دیکھوں کہ ان میں ایسا کیا ہے، لیکن پھر مجھے خوف آ جاتا۔ تیسرے دن بھی میں ان کے گھر کے قریب پہنچا۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گیا تو وہ مجھے نظر انداز کر کے آگے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا، انہیں تو اپنے بیٹے کی فکر نہیں۔ خیر میں بھی ان کے پیچھے قبرستان پہنچ گیا۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہاں پر 2 آدمی آ گئے۔ وہ آدمی وہاں سے گزر کر جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ بھی وہاں پر ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ بیچارہ کئی سالوں سے یہاں ان قبروں کے قریب آ کر روتا ہے۔ جب سے اس کے بیٹے بدکاری میں پڑے ہیں تو اس کا ٹھکانہ یہ 3 قبریں ہی ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ایک اچھا انسان تھا۔ اس کے باپ نے اسے فوج میں بھرتی کروا دیا تھا، جلدی اسے خوب ترقی مل گئی۔ اس کی ماں نے اس کی شادی کروا دی تھی اور ہمارے گاؤں کے ایک نہایت شریف گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لے گئی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن اتنی سلیقے مند تھی کہ اس نے اس کے ماں باپ کی خوب خدمت کی اور اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اس کے گھر ایک بیٹا ہوا۔ جب دوسرے لڑکے کی پیدائش کی باری آئی تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر صرف بیٹے کی پیدائش ہو تاکہ اس کی نسل آگے ترقی کر سکے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے، لیکن یہ نہ مانا۔ اس کی اتنی ضد سے اس کے والدین بھی پریشان ہو گئے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو خوب ذلیل کیا اور اپنی ہی بیٹی کو بددعائیں دیتا رہا۔ خدا نے بھی اس کی دعا قبول کر لی اور نہ جانے کیا سبب ہوا کہ اس کی بیٹی 2 ماہ میں ہی مر گئی۔ اس کی بیوی کو بہت صدمہ ہوا لیکن یہ بہت خوش تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس کی بیوی پھر امید سے ہوئی۔ اس بار بھی اس نے ضد لگا لی کہ اس بار بھی بیٹا ہی پیدا ہو۔ اس کی بیوی سمجھانے لگی کہ یہ میرے بس میں نہیں کہ بیٹا ہی پیدا ہو، لیکن وہ نہیں مانا۔ بالآخر اس بار بھی قسمت نے اپنی ہی منمانی کی اور ایک بار پھر اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب تو اس کے دل و دماغ میں طوفان مچ گیا۔ اس نے اس
اس بیٹی کو بہت بددعائیں دی اور بہت گالیاں دی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اس بچی کو بھی اس کی بہن کے پاس پہنچا دو۔ یہ کہہ کر اس بچی کی ماں تڑپ گئی، لیکن جیسے اس کی زبان ہی کالی تھی، جو کہا وہی ہو گیا۔ 15 دن میں وہی بچی مر گئی اور اس کی قبر بھی اس کی بہن کے ساتھ ہی بنا دی گئی۔ سوائے اس کے سب غمگین تھے اور پھر اسی طرح سے 1 سال گزر گیا۔ اس بار بھی اس کے ہاں جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا، اس بار بھی اسے بیٹی ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اسے مائکے میں چھوڑ آیا۔ نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا کہ 4 ماہ کے بعد وہ بچی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور تینوں بہنوں کی قبریں یہاں پر بن گئیں۔ اور اس فوجی افسر نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی پہلی بیوی کے بالکل برعکس نکلی۔ اس نے اس کے والدین کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ آگے پیچھے سال میں گزر گئے اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی دلی مراد بھی پوری کر دی۔ اسے 1 2 نہیں بلکہ 4 بیٹے دیے۔ بیٹوں کی پیدائش پر اس کا سر خوشی اور فخر سے اونچا ہو گیا، لیکن افسوس یہ خود تو اپنی ڈیوٹی پر ہوتا، لیکن اس کی بیوی جیسے خود تھی اس نے ویسے ہی بچوں کی پرورش کی۔ اس نے انہیں کسی کام کا نہ بنایا اور رہی صحیح کسر اس کی دولت نے پوری کر دی۔ وہ چاروں بیٹے شراب نوشی اور دوسرے برے کاموں میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس کا 1 روپیہ ضائع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اس نے جو عزت کمائی تھی وہ بھی مٹی میں ملا دی۔ اب اسے اپنی بیٹیوں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اب اسے اپنے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس اب یہ دن بھر ان ننھی قبروں کے قریب آ کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بیٹوں نے اس کے پاس 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت بچا تھا وہ اس کا چھوٹا بیٹا لے کر نکل گیا۔ بس مجھے یہ سب کچھ سن کر بہت افسوس ہوا۔ ان 3 ننھی قبروں کی حقیقت نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کا انسان جاگ گیا ہو۔ اب میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں انہوں نے ریحان کی رہائی کے لیے کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے اگلے روز ہی مجھے پتا چلا کہ ریحان کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی صدمہ ہوا اور میں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ میرے سامنے ایک بے بس آدمی کی میت تھی، وہ انسان جسے لوٹنے کی غرض سے میں آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسی وقت چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی اور سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گیا۔ بدری یہ سب کچھ سناتے سناتے رونے لگا۔ اس کے بعد ان تینوں نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کا سہارا دینے کا وعدہ کیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔